आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं खुशबू कुरान के ज़िंदा दिल और रूह रखने वाले तमाम साथी। उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने मुकाम पर रहते हुए खुशबू कुरान की महक से न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को मुअत्तर कर रहे हैं बल्कि अपनी कब्र को भी कुरान की महक से खुशबूदार करने का अहतमाम कर रहे हैं। हमने पिछले 2 सिलसिला गुफ्तगू में वलायत और रबूबियत का ताल्लुक़ समझा है और वलायत इलाही ओहदा है, इसीलिए क़यामत तक वलायत जारी है। और वलायत अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक की वलायत का अक़ीदा दिल में रख कर अमाल करने वाला रूह अमाल पा लेता है और कुरान पाक के इस डरावे और वईद से सबक हासिल कर लेता है जो कि सूरह नहल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई है। रब फरमाता है तल्लाहि लक़द अरसलना फ़ी उममिन मिन क़ब्लिका फ़ज़य्यन लहुमुश्शैतानु अमालहुम फ़हुव वलियुहुमुल यौम व लहुम अज़ाबुन अलीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह। कि जो लोग अपने अमलों पर भरोसा करते हुए सुबह से शाम करते हैं उनको इस धोखे में शैतान ने डाल रखा है और रोज़े क़यामत शैतान ही उनका वली होगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अलियाज़ बिल्लाह। याद रखें, कुर्बानी का जानवर अगर मर जाए तो कुर्बानी अल्लाह की राह में नहीं दी जा सकती कि सब कुछ उसके आज़ाए जिस्मानी बकरे के मुकम्मल भी होते हैं, मगर चूँकि रूह निकली हुई होती है तो अल्लाह की राह में नहीं दिया जा सकता, हराम हो चुका होता है। वहीं इसी तरह से आप अपने भाई से मिलने जाते हैं, आप उससे हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं, बातें करते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद नौज़ुबिल्लाह आपको उनकी वफ़ात की खबर मिले। जब आप दोबारा फ़र्ते जज्बात में उसके पास जाएंगे और उसके साथ गले मिलेंगे तो साथ ही आप पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा कि उसके वजूद से रूह निकल चुकी है। गुस्ल मस्से मैयत आप पर वाजिब हो जाएगा कि आप नजस हो जाएंगे और आपको तहारत हासिल करना होगी। अल्लाह अकबर। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरी मस्जिद नबवी में मिंबर पर बैठकर किसी सवाली के सवाल के जवाब में फरमाया था कि याद रखो, दीन का बदन मेरी रिसालत है और इसकी रूह अली अलैहिस्सलाम की वलायत है। अब बकरा बेरूह का हो या इबादत बेरूह की हो तो अल्लाह करीम हराम शय को कबूल और पसंद नहीं करता। मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत पर दीन में इख्तिलाफ है। याद रखें, दरअसल वलायत मौला अली अलैहिस्सलाम की है ही नहीं, दरअसल और दर हकीकत कुरान में ये वलायत इलाहिया है। ये बात हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। अल्लाह होकर वली होना पसंद फरमाता है कि वलायत अल्लाह करीम के इख्तियार के इजहार का नाम है और अल्लाह करीम अपना इख्तियार बराह रास्त मखलूक के सामने ज़ाहिर कर ही नहीं सकता और मखलूक भी उस इख्तियार की ताब नहीं ला सकती, इसलिए वह अपने इख्तियार को ज़ाहिर करने के लिए मकाम वलायत पर रखता है। वो अल्लाह करीम अपना इख्तियार और वलायत इलाहिया को अर्श से फ़र्श पर मखलूक के सामने ज़ाहिर करने के लिए जो है वो वलायत अली अलैहिस्सलाम से लेकर मेहदी अलैहिस्सलाम तक वसीला बनाता है। अल्लाह करीम का इख्तियार क्या है? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। कुन फरमाने के लिए ज़ुबान चाहिए, दहन चाहिए, चेहरा और बदन सब कुछ चाहिए। और जो अल्लाह के लिए ये सब मानता है वो कुफ्र करता है कि कुन खुद अल्लाह नहीं कहता। कौन कहता है? मिसाल समझें, मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रही हूँ, मेरी आवाज़ स्पीकर आप तक पहुँचा रहा है। अगर कोई कहे कि वाह वाह क्या कुरान समझाता है फ़ोन का स्पीकर, तो आप उसे कहेंगे कि स्पीकर तो कुरान नहीं समझा रहा बल्कि कोई और बोल रहा है। तो अब वो कहेगा मैं नहीं जानता, मुझे तो यही नज़र आ रहा है जहाँ से आवाज़ आ रही है। पैगाम देने वाले को मैं देख नहीं सकता, लेकिन ये स्पीकर पैगाम देने वाले को ज़ाहिर कर रहा है। जो शय जिस चीज़ को ज़ाहिर करे वो शय उसका मज़हर होती है। कुन बोलता अल्लाह है और आवाज़ उसके वली मुतलक वली कुल मौला अली अलैहिस्सलाम की होती है। इसीलिए तो मौला अली अलैहिस्सलाम को लिसानुल्लाह का लक़ब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। बोलता अल्लाह है और आवाज़ मौला अली अलैहिस्सलाम से ज़ाहिर होती है। इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया। या तो ज़बान और हाथों वाला अल्लाह दिखाओ, कभी भी नहीं मिलेगा। ढूंढते रहोगे, कभी अल्लाह ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, लिसानुल्लाह और यदुल्लाह ज़रूर मिल जाते हैं। मानना पड़ेगा कि वो अपना इख्तियार मखलूक के सामने किसी ज़रिए से ज़ाहिर कर रहा है ताकि मखलूक ताब ले आए, लेकिन साबित कौन होगा? साबित खुद अल्लाह करीम ही होगा। पूरी कुतुब हदीस में कुन्तु का लफ्ज़ फ़क़्त 3 हस्तियों के लिए आया है। अल्लाह ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख़फ़िया,
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والتین۔ اور تیسرا مقام مولا علی علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان بھی ہمارے سامنے ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ یہاں وہ مقام ہے جہاں مولوی جو ہے وہ عوام کو دھوکہ دیتا ہے اور عوام کو ورغلا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیان میں اول ما خلق اللہ نوری فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، میری ذات کو خلق کیا نہیں فرمایا۔ اگر ذات فرماتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوتے۔ اب چونکہ فرما رہے ہیں کہ میرا نور خلق کیا تو معلوم ہوا کہ سارے کے سارے نوری خلق فرمائے، سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب تعریف کیے گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولنا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ سمجھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی محمد، علی علیہ السلام بھی محمد، حسن علیہ السلام بھی محمد، حسین علیہ السلام بھی محمد، باقر علیہ السلام بھی محمد، سجاد علیہ السلام بھی محمد، جعفر علیہ السلام بھی محمد، کاظم علیہ السلام بھی محمد، رضا علیہ السلام بھی محمد، تقی علیہ السلام بھی محمد، نقی علیہ السلام بھی محمد، عسکری علیہ السلام بھی محمد، اور مہدی علیہ السلام بھی محمد۔ اللہ اکبر! اور یہیں تک بات نہیں ختم ہوتی، عباس علمدار بھی محمد، قاسم علیہ السلام بھی محمد، علی اکبر بھی محمد، علی اصغر بھی محمد، کلنا محمد کہہ کر واضح کر دیا کہ ہم سارے کے سارے تعریف کیے گئے ہیں۔ اور احمد رضا خان بریلوی نے تو اس حدیث پاک کی تفسیر یوں فرمائی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ! معرفت کی پہلی منزل صفت محمدیت ہے، ان میں سے کسی کا بھی سایہ نہ تھا۔ اللہ اکبر! یہ سب کے سب زمین پر ذات وحدہ لا شریک کا سایہ ہیں، اس لیے ان کا سایہ نہیں ہوتا۔ ذل الہی بادشاہ کہلانے والے یہی تمام کے تمام حقدار ہیں، یہ دھرتی والوں پر اللہ کریم کا سایہ ہے، اسی وجہ سے ان نوری ہستیوں میں سے کسی کا بھی سایہ نہیں تھا۔ بابر اور عالمگیر جیسے ٹکے ٹکے کے بندوں کو ذل الہی کہہ کر پکارا گیا تو ہر بندے نے گوارا کر لیا، ہر عالم نے، ہر ملا نے گوارا کر لیا۔ اور جب اہل بیت کو ذل الہی کہا جاتا ہے تو منافق غصہ کرتا ہے، شرک کہتا ہے، جبکہ ایمان حقیقی یہی ہے کہ باقی طبقوں میں، مسلکوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بننے پر اپنے عقیدے کی بنیاد کھڑی کرتے ہیں، جبکہ عقیدہ حق کیا کہتا ہے، عقیدہ قرآنی کیا کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے نور میں شامل ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے علی علیہ السلام بھی تھے، اور جتنے نام گنوائے گئے سب کے سب تھے۔ اعتراض کرنے والا صرف ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رہتا ہے، مگر یہ نہیں سوچتا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے تو مٹی بھی نہ تھی۔ مٹی کا ہونا مانتا تو ہے، تو یہ کیوں نہیں مانتا کہ آدم علیہ السلام جو ہے مٹی سے بنے تو مٹی کے بیٹے ہوئے، اور علی علیہ السلام جو ہے وہ ابو تراب ہیں، مٹی کا باپ ہیں، اور مٹی سے پہلے مٹی کا باپ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام بنے نہیں ہیں، اور عہدہ خلافت پہلے ہی جو ہے وہ ان کو عطا کر دیا تھا، بعد میں آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ تو کیا علی علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کو نہ جانتے تھے؟ فرمایا ہم کب سے ہیں؟ جب سے اللہ خالق ہے، اللہ معبود، مسجود، معبود، رازق بنا، ہم کو خلق کر کے وہ خالق بنا، ہمیں رزق دے کر وہ رازق کہلایا، ہمارے سجدوں و عبادت کے بعد وہ مسجود و معبود بنا، صرف وہ تھا اور ہم تھے۔ فرمایا جہاں وہ رہتا تھا وہاں ہم رہتے تھے، کیسے رہتے تھے؟ جیسے وہ رہتا تھا۔ رشتہ کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا وہ خالق ہم مخلوق، باقی جو وہ ہے وہ ہم ہیں، مگر وہ خالق رہتا ہے اور ہم مخلوق رہتے ہیں۔ قرآن کی آیت اسی روایت کی دلیل ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت انا اول المسلمین۔ سبحان اللہ! اللہ کریم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس بات کا اس نے مجھے امر کیا ہے، اور سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور پہلا مسلمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام سے پہلے نہ ہوتے تو انا اول المسلمین کیسے کہتے؟ اسلام سلامتی اور ایمان امن سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت سے پہلے خود کو کافروں سے منوایا کہ میں سچا اور امین ہوں، اور مولا علی علیہ السلام نے منافقین مدینہ سے منوا لیا کہ میں سچا اور امانت دار ہوں۔
اس لیے اس گھرانے کی خوشی میں خوش ہونا اور اس گھرانے کے غم میں غمگین ہونا گناہوں کے دھل جانے کا وسیلہ ہے۔ بے موقع رونے والے اور بے موقع ہنسنے والے کو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہو تو قرآن کہتا ہے لہجہ جو ہے وہ رونے والا بناؤ۔ پھر قرآن پاک میں حکم بھی اللہ پاک نے دیا کہ کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو رویا نہ ہو۔ دوران حج بھی عام مومن بھی کعبے کے در سے لگ کر روتا ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جس کی وجہ سے اللہ کریم کی کائنات آباد ہوئی ہے۔ نہ آدم ہوتا، نہ آدمی، نہ قرآن ہوتا، نہ تلاوتیں، نہ مسجدیں ہوتی، نہ عبادتیں، نہ دین ہوتا، نہ ریاستیں، نہ فلک ہوتے، نہ طور، نہ شجر ہوتے، نہ حور، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ فلک ہوتا، نہ نشان، نہ ہوتے گناہ گار، نہ ہوتا شفاعت کا کاروبار، نہ کوئی یوسف ہوتا اور نہ ہی کوئی خریدار۔ یہ ہستیاں کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، وہی لوگ واقعی مومن ہیں۔ ایمان کا معیار ان پر ثابت ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے رزق کریم ہے۔ اللہ کریم اپنا رزق کریم اہل بیت عظام کو دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کو دیتا ہے، اور ہم کو ان کے صدقے میں طفیل میں ملتا ہے۔ اصل حقدار اور مالک تو رزق کریم کے وہ لوگ ہیں۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ گاہ بنے، اور مدنی زندگی میں بی بی صاحبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ گاہ بن کر رہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میری امت کا یتیم پالنے والا قیامت میں دونوں انگلیوں کی طرح میرے ساتھ اکٹھا ہوگا۔ امت کا یتیم پالنے والا نبی کے ساتھ ہو اور جو خود نبی کو پالنے میں مددگار بنا ہو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ سمجھنے کی بات ہے۔ خدا را مولوی کی باتوں میں نہ آئیں اور مقام ابو طالب علیہ السلام کو سمجھیں کہ انہوں نے اپنی گود میں رسول کو پرورش کی جو ہے وہ کیا ہے۔ مدنی زندگی میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بہو اسی طریقے سے خدمت گزاری اور مددگاری کا حق ادا کرتی رہیں جس طرح سے ابو طالب علیہ السلام نے مکی زندگی میں حق ادا کیا تھا۔ اسی لیے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں تیرا رہنا مناسب نہیں ہے، اب یہاں سے تو کوچ فرما جا۔ اللہ اکبر۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوتا ہے تو مولا علی علیہ السلام کی صاحبزادے امام حسن علیہ السلام اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر اکٹھے کھیل رہے تھے، تو ایک بندہ دیہاتی آیا اور اس نے ان دونوں بچوں سے پوچھا اینا بیت ملک مدینہ، کہ مدینہ کے سلطان کا گھر کہاں ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ادھر سے ادھر جاؤ گے تو سامنے میرے ابا جان کا گھر ہے۔ تو مولا علی کے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام نے کھینچ کر عبداللہ بن عمر کے منہ پر تھپڑ مارا اور فرمایا تم کس کا گھر بتلا رہے ہو؟ یہ غلام کا گھر نہیں پوچھ رہا، مدینے کے سلطان کا گھر پوچھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عبداللہ بن عمر نے گھر جا کر اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی کہ تھپڑ بھی بہت زور سے مارا ہے اور ساتھ بات بھی بہت وزنی کہی ہے کہ تمہارا باپ بھی ہمارا غلام ہے، تم بھی ہمارے غلام ہو، اور تم کہاں سے سلطان ہو گئے ہو؟ سلطان تو وہ میرے نانا جان ہیں جو روضہ پاک میں لیٹے ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کیا حسن پاک نے یہی کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل یہی کہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوڑ کر جاؤ اور حسن پاک سے کہو کہ یہ بات تمہیں لکھ کر دے دیں۔ عرض کی کیا وہ لکھ دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں اگر انہوں نے کہا ہے نا تو پھر وہ لکھ بھی دیں گے۔ عبداللہ بن عمر گئے، دوڑتے ہوئے گئے اور چمڑے کے ٹکڑے پر عبارت لکھوا کر لائے کہ تمہارا باپ ہمارے نانا کا غلام اور تم ہمارے غلام اور ہمارے نانا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے سلطان ہیں۔ وہ لکھوا کر لائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چمڑے کا ٹکڑا چوم کر آنکھوں سے لگایا اور فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ چمڑے کا ٹکڑا میرے سینے پر رکھ دینا یا میرے ہاتھ میں مٹھی میں پکڑا دینا۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں بدتی 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 کی صدا دینے والے طبقے سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ لوگوں کا ایمان ہے تو پھر ان کے اس عمل کو آپ کیا کہیں گے؟ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی تحریر کو رکھنا اور باعث نجات سمجھنا یہ کس کی سنت ہے؟ میرا رب ہمیں معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔